बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना के हवाले से आज बात करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में बड़ा बुरा वक्त आया है, जबकि FIA कल शुगर फॉरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश करने जा रही है। दूसरी जानिब इन दिनों हम देख रहे हैं सिंध और वफाक के दरमियान एक कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती हमें नजर आ रही है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, कल चीनी फॉरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश की जाएगी FIA की जानिब से, जिसके बाद फैसला किया जाएगा वफाकी काबीना में कि इसको आया पब्लिक किया जाए या नहीं। क्या आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये जो रिपोर्ट है इसका अंजाम जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच सके? पहुंचेगी, यकीनन पहुंचेगी। और इसमें जाहिर है कि ये इसको बिल्कुल उस तरह से देखें कि जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, और नवाज शरीफ साहब के दौर में उनके खिलाफ जो फैसला हुआ था वो JIT ने नहीं किया था। JIT ने एक रिपोर्ट बनाई थी, और वो रिपोर्ट बना के जिसमें FIA वाजिद जिया साहब उसको हेड करे थे, बाकी अदारे भी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसले किए थे, एहतसाब कोर्ट ने, बाकी ने। तो ये एक रिपोर्ट कल पेश होने जा रही है, और इसमें जिम्मेदारी यकीनन जिन शख्सियात के ऊपर भी आएगी, इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि फलां को सजा दे दें, एक रिपोर्ट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गालिबन फिक्स हो जाएगी। अच्छा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स होती है तो यकीनन वो ECC, उस वक्त उस जमाने की ECC का भी नाम आ रहा है। देखते हैं कि कल रिपोर्ट में क्या है। उस जमाने में ECC जो थी, उसमें असद उमर साहब वजीर खजाना थे। ECC ने जो है वो सब्सिडी की, क्या ECC का जिम्मा आता है नहीं आता? रजाक दाऊद साहब थे, रजाक दाऊद थे, खुसरू बख्तियार थे, सारी कैबिनेट थी। फिर उसके बाद उन्होंने सब्सिडी की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बाहर भेजने की इजाजत दे दी थी। फिर जो सब्सिडी की इजाजत पंजाब हुकूमत दे दी थी। फायदा उठाने वाली शुगर कंपनियां, शुगर मिल्स जो थी, उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम, खुसरू बख्तियार साहब के भाई का नाम, चौधरी साहब की उसका नाम, ये सारे थे। सिंध से ओमनी ग्रुप को देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। लेकिन ये सारी रिपोर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जिम्मेदार कौन लोग थे, और इसमें बहुत बहुत बड़ी बकौल शेख रशीद साहब के, और उनके चूंकि बयानात मौजूद हैं। देखिए, ये चीजें जो होती हैं ना, ज्यादा बोलना मैं अक्सर कहता हूं ना, ये गले पड़ जाता है। ये जो मरीम नवाज साहबा ने एक बात कर दी थी कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, वो एक गले पड़ गई चीज। तो इसी तरह से इतने बयान आते हैं इन शख्सियात के, मुख्तलिफ वज़रा के, मुख्तलिफ लोगों के, जो ये देते रहे इस दौरान, और इसने किया है, ऐसे किया है, यूं किया है, ऐसे किया, वो सारा का सारा अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और वाजिद जिया साहब जो हैं वो इसकी रिपोर्ट कल पेश करेंगे। पब्लिक वो खुद ब खुद ही हो जाएगी, वो पब्लिक करने की एक जो है ना, वो ग्रुप खुद ब खुद कहते हैं हम तो डूबे हैं सन, तुमको भी ले डूबे। इमरान खान साहब को एक अरसा गुजर गया, कहते कहते अब तो मुझे नहीं पता कि उनको कहना, ये पूरी जो टीम है ना उनकी, माशी टीम, इसमें माशी टीम और बाकी जितनी टीम, जितने लोग उन्होंने अपने बिठाए हुए हैं, कोई अद्वियात का स्कैंडल, अब शुगर का स्कैंडल आ जाएगा, फिर उसमें ये, फिर वो, तो मुझे नहीं पता कि ये कल के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो इमरान खान साहब कैसे संभालेंगे। कल रिपोर्ट आने देते हैं। इमरान खान साहब ने ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा है कि मैं हर एक को इसमें फिक्स करूंगा, मैं किसी को रियायत नहीं दूंगा। लेकिन मसला यह है कि अगर दूसरे वाले बच के निकल, दूसरे वाले सामने बैठे हैं, भाई नून सामने बैठी है, पीपल्स पार्टी सामने, उन पे रेफरेंस बनते, अब साथ ये भी शामिल हो गए। एक बात तारीख की एतबार से याद रखें, PTI हमेशा एक बात कहती रही है। देखिए, ये हुकूमतें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, वो हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ हमने तो कोई मुकदमा नहीं खोला, ये तो सारा का सारा जो है इनके अपने दौर में बना था। पीपल्स पार्टी कहती है, पीपल्स पार्टी को कोई मसला होता है वो कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में खोला था, ये ओमनी ग्रुप का सारा केस हमने तो नहीं खोला, ये सारे मुकदमा तो 90 की दिहाई में बने थे सैफुर रहमान ने। तो ये जो अपने दौर वाली कहानी होती है ना, ज्यादा गले पड़ जाती है कि आगे जाके ये चल पता नहीं कहां डब्बों में पड़ी रहेगी रिपोर्ट, उठ जाएगी जाग जाएगी, उठ जाएगी जाग जाएगी, लेकिन पड़ी रहेगी रिकॉर्ड में। और आगे जाके ये होगा, एक तो फौरी तौर पे होगा कि उसको पब्लिक किया जाए, और आगे जाके ये एक फंदा बन जाएगी बहुत बड़ी, कि तो आपने खुद बनवाई थी, आपके तो वजीर थे, आप तो लोग थे, ये था वो थे, तो वो। और देखें, ये इमरान खान, आप देखते हैं कि कैसे इस बहरान से निकलते हैं। जरा और मामलात पे आते हैं। मामलात काफी संगीन है सूरत हाल, और बहुत ज्यादा केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं, जो कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा,
بہت زیادہ اموات سامنے آئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور اب 4 فگرز میں چلا گیا، 1003 اموات ہیں، اور پوری دنیا میں یہ جو ہے یہ اگر دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کہ 4 ملین کو کراس کر کے یہ کیسز جو ہیں یہ 5 ملین کی طرف غالباً جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو آج انتقال ہوا ہے ایک ایم پی اے کا، جی تحریک انصاف کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جی ہاں، اور ڈاکٹرز کا بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹرز بھی ہو رہے ہیں، پیرامیڈکس انوالو ہو گئے. ڈاکٹرز تو خیر چیختے رہ گئے، ڈاکٹرز کو تو ان کو تو سب سے جو ہے نا فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے تھے ان کی تو بات کم سنی گئی. اور ملک کھلے گا نہیں کھلے گا، رزاق داؤد فیصلہ کریں گے، حفیظ شیخ فیصلہ کریں گے، یہ لوگ جن کا جو پی ایم اے ہے، جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی بات کسی نے نہیں سنی. آپ آج بھی سنیں تو یاسمین راشد صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، وہ ایز اے پروفیشنل بات کر رہی ہیں. آپ آج بھی سنیں تو وہ ڈاکٹر باری جو ہیں کراچی سے، یہ طاہر شمسی ہیں، یا جاوید صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید اکرم ہے لاہور سے، یا باقی جتنے لوگ ہیں. لیڈی رینی کی ڈاکٹرز نے ریزائن کر دیا، سینئر ڈاکٹرز. یہ 19 گریڈ سے ریزائن کرنا آسان نہیں ہوتا، چھٹی بھی لے سکتے ہیں. سرکاری ہاسپٹلس کے جب ڈاکٹر ریزائن کرنا شروع کر دیں تو ڈاکٹر عائشہ غالباً نام ان کا. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات بڑے اس وقت سنجیدہ لینا چاہیے. یہ جو ٹائیگر فورس ہے، اس کی ابھی یہ میں آپ سمجھ لیں کہ ایک اطلاع کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کی ٹائیگر فورس کا آئیڈیا بہت زبردست تھا. ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی، اور کل سے ٹائیگر فورس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا گورنر سندھ کے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ، اور مجھے مطلب میں اپنے ذرائع پہ قائم رہوں گا، ٹائیگر فورس کے اندر جو لوگ رجسٹر ہوئے ہیں بے شمار لوگ، ان کی چونکہ سیکورٹی کلیئرنس کسی ادارے نے نہیں کی، اس لیے اس میں جرائم پیشہ لوگ ہیں، اس میں ٹارگٹ کلرز ہیں، اس میں انتہا پسند تنظیموں کے لوگ ہیں، اور اس میں کچھ سلیپر سیلز کے لوگ بھی ہیں. صحیح. جو کہ آپ کے اوس پڑوس کے، یعنی کہ ان کی سیکورٹی کلیئرنس، ان کی کوئی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی، نام رجسٹر ہوا اور آ گئے. ٹھیک ہے، محمد جمیل، محمد اکرم، نام سب کے بن گئے، سب کی ڈیوٹیاں لگی، سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. صحیح. کسی کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی، نا آئی ایس آئی کرتی ہے، ایم آئی کرتی ہے، آئی بی کرتی ہے، اسپیشل برانچ کرتی ہے صوبے کی، نہیں، بس نام آ گئے. اور وہ اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس بھیس میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ بتانا، باقی یہ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، حکومت ہے، گورنر ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، ایجنسیز ہیں، کیا ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. اچھا، اور عثمان ڈار صاحب شریف آدمی ہے، انتہائی، میرا تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، انتہائی اس نے خلوص کے ساتھ ہی ٹائیگر فورس بنائی ہے، لیکن اس بنیادی بات کو وہ چھوڑ گیا کہ ان کی سیکورٹی کلیئرنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. صرف پورٹلز کے اوپر رجسٹر کرانے سے تھوڑی فورس بن جاتی ہے. اچھا جی، سیکورٹی کلیئرنس، کہاں رہتے تھے، ان کا ماضی کا ریکارڈ، کتنا ٹریول کیا ہے، کیا کیا ہے، کوئی تھانوں میں بند ہوئے ہیں، کوئی قاتل ہیں، کون ہے بھائی، سارے ملک کے، یہ بہرحال اللہ خیر کرے. اچھا، اب ذرا آتے ہیں کہ یہ ملکی سیاست میں تو جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. آج ایک خطے کے اندر بہت بڑا واقعہ ہو گیا. یہ کووڈ 19 کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ کوئی بندہ اس وقت پریشان ہے نا، دنیا ہی پریشان ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پریشان ہونا، ایک ہوتا ہے پریشانی کے ساتھ ساتھ ذلیل بھی ہونا. اب میں کیا کہوں، لیکن ہو رہی ہے، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے تو کیا کہا جائے. نیپال جو ہے، ایک ہمارا برادر، اسلامی ملک تو نہیں ہے، برادر ملک، انہوں نے، نیپال، میں کوئی چائنا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی بات بھی نہیں کر رہا، پاکستان تو نیوکلیر ویپن، پورا نیوکلیر کنٹری ہے. نیپال جو ہے وہ آج بھارت کے بہت بڑے حصے کو غڑپ کر گیا ہے، غڑپ. اور انہوں یہ اس کو بڑا کیجیے گا، یہ بڑا، اس کو بڑا کر کے دکھائیں، یہ بہت جو ہے نا، اس کو بڑا کر دیا کریں اسکرین پہ پلیز. یہ بڑی دکھی قسم کی خبریں، دل میرا پریشان ہے کہ مودی کا کیا بنے گا. نیپال نے اپنا نیا نقشہ جاری کر دیا، آج ملک کا نیا نقشہ جاری ہو گیا ہے سرکاری طور پہ، اور اس میں یہ تمام کے تمام علاقے جہاں پہ سڑک بنائی تھی، ایک بہت بڑی سڑک بنائی تھی نا تھوڑے دن پہلے، کالا پانی، لپت لیخ، یہ اتراکھنڈ سے جائے گی، یہ اس کے کیلاش کے پہاڑوں تک جائے گی. یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے نیپال نے نقشہ اپنا اناؤنس کیے، اور اس نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ، یہ آج سے نیپال کا نیا نقشہ ہے. انہوں نے کہا یہ روڈ ووڈ ساری بھول جاؤ، یہ پورا جو علاقہ ہے یہ ہمارا حصہ ہے. اور سرکاری طور پہ نیپال نے
جو ہے وہ اس میں گورکھپور کو بھی لے لیا، یہ یو پی کا حصہ ہے، یو پی میں ہوتا تھا پہلے، اب تو خیر چلا گیا نیپال کے پاس، یہ سستا کا علاقہ گورکھپور میں یو پی کا، وہ بھی نیپال میں چلا گیا، اور اب جو ہے وہ یہ سڑک بھی وہاں چلی گئی ہے، یہ جو پلگرمیج کی ان کی جگہ تھی لپولک پاس کی، نقشہ میں دیکھ رہا ہوں میں حیران ہو رہا ہوں کہ بچا کیا ہے. اچھا یہ تبت والا علاقہ، یہ سارا علاقہ، اور جو انڈیا کا نقشہ ہے وہ مطلب اس میں کالا پانی بھی چلا گیا، لپو دیکھ بھی چلا گیا، اور یہ سارے کے سارے وہاں چلے گئے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1816 کی جو ٹریٹی تھی سگالی کی، اس کو وہ مانتے نہیں ہیں، وہ تو فضول سی تھی اس وقت کی، 1950 کے مسئلے، یہ انڈو چائنا وار کے بس ہم بیان کر چکے ملے، لیکن نقشہ جاری ہو گیا. اچھا اب نقشہ جاری ہو گیا تو یہاں تک بھی قصہ نہیں رکا، یہاں تک بھی قصہ نہیں رکا. ابھی وہاں پر یہ مودی صاحب سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں، اب نیپال نے نقشہ اناؤنس کر دیا ہے سرکاری طور پہ. تو بھارت کی جانب سے کوئی ریاکشن آئے گا؟ نہیں ابھی ریاکشن خاص آنا تھا، اس کے بعد ایک اور ریاکشن آیا. نیپال کے جو وزیر اعظم ہیں کے پی شرما اولی، یہ کمیونسٹ پارٹی کے بڑے تگڑے، بڑے آئیڈین کے غریبوں کے لیے، کمیونزم کا خاص مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھارت میں، دنیا میں، غربت، یہ وہ سارے. اب جناب کیا ہوا ہے کہ وہ جو کے پی شرما اولی صاحب ہیں، یہ تو پریس کانفرنس ہو گئی، اس کے بعد ان کے منسٹر جو پدما کماری، انہوں نے جناب یہ کہا کہ یہ جو وائرس ہے یہ انڈیا وائرس ہے. کووڈ 19 کو چائنا وائرس نہیں، چائنا وائرس کا تو نام ہی نہیں آ سکا نا WHA کی میٹنگ میں یا کہیں. ہم نے تو مطلب ایک بات سنتے رہے ٹرمپ کے منہ سے سنتے رہے، اس کو بھی بڑا کریں، کائنڈلی بڑا کیجیے گا. وہ کہاں گیا وہ وائرس والا جو بات تھی. اچھا تو اب جناب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہے انڈیا وائرس، اس کو انڈیا وائرس کا سرکاری طور پہ انہوں نے نام دے دیا. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ انڈیا وائرس جو ہے یہ اس کو بڑا کیجیے گا پلیز ذرا. آفٹر نیو میپ، نیپال پرائم منسٹر سلیمز انڈیا سیئنگ انڈیا وائرس لکس مور لیتھل دین چائنا اینڈ اٹالین ناؤ. انڈین وائرس کا نام دے دیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ اب اس کو کیا کہا جائے، ہم اس کو دنیا اس کو انڈین وائرس کہے، چائنیز وائرس کہے، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا وائرس ہے، نئی اصطلاح آ گئی. یعنی نیو میپ کے بعد، یہ میں انڈیا کے اخبارات یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ کو، بڑا افسوس ہے اس بات پہ. یہ نیپال کھا گیا اور مستقل طور پہ نقشے میں شامل کر لیا تو کر لیا نا اس کو. انڈیا کا رسپانس نہیں، انڈیا کا رسپانس ہی نہیں آیا. انڈیا خاموش ہے. یہ نہیں کہ انڈیا جا کے کہے کہ ہمیں واپس کرو 36 انچ کا چینا، ہمیں واپس کرو، کہاں سے لے گئے ہمارے پورے علاقے. انڈیا خاموش ہے. اس کو ہم سفارتی محاذ پہ دیکھیں گے، اس کے پیچھے کہیں چین تو نہیں ہے. ہمارا حصہ نکل گیا پورا کا پورا، ہم اس کو سفارتی ہم آواز اٹھائیں گے کہیں جا کے یونائٹڈ نیشنز میں، ادھر ادھر چیخ پکار کریں گے کہ ہمارا سڑک بھی کھائی گئی، وہ ہمارا حصہ جو وہ کون سا دن تھا جب انہوں نے سڑک کا اناؤنس کیا تھا، ہفتہ پہلے ہی کیا تھا نا، وہ سب کھا گیا نیپال. اچھا جی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. دوسرا واقعہ کیا ہوا ہے کہ جو ایشیا میں ایشین کنٹریز میں باہر کے جو سرمایہ کار ہیں، وہ فورن انویسٹرز والی جو سٹوری ہے نا ٹائمز آف انڈیا کی، وہ بڑی عجیب سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی 26 بلین ڈالرز جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں نکالنی ہیں غیر ملکی جو سرمایہ کاری کی گئی تھی ایشین کنٹریز میں. اچھا 26 ملین ڈالرز میں سے 16 بلین ڈالرز، 26 بلین میں سے کائنڈلی بڑا کر دیجئے گا، 26 بلین میں سے 16 بلین انڈیا میں سے نکالنی ہے فورن انویسٹرز نے. ٹھیک. یہاں ہم رو رہے تھے نا بیٹھ کے کہ ہمارے پاس وہ جو ہاٹ منی ہے اور یہ سارا، پتا چلا کہ 16 بلین نکال کے لے گئے فورن انویسٹرز. انہوں نے بھی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. وہاں یہ بات ہو رہی ہے انڈیا میں کہ میک ان انڈیا، سرمایہ کاری کرو، چین سے پیسہ نکالو اور انڈیا لے کر آؤ. ان میں جو اکثریت ہے نکالنے والوں کی، جن نے پیسہ انڈیا سے نکالا ہے، 16 بلین بہت ہیں. 26 پورے ایشیا سے، اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے ملک ہیں نا، لیکن 16 صرف انڈیا سے نکالا ہے، اور سارا کا سارا نکالا ہے مغربی کمپنیوں نے. اس میں سے اکثریت ان کمپنیز کی ہے جن کمپنیز کے بارے میں مودی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سرمایہ کاری کریں گے.
کرنی خاک تھی، وہ جو پڑے تھے وہ بھی نکال کے لے گئے. اب مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ کس طرف کہاں چلا گیا ہے اور کس طرف جا رہا ہے. کچھ وقت ہے، میں تھوڑا سا ٹائم ہے. اچھا دیکھیں، یہ دنیا جو ہے نا، دو ملک آلریڈی ریسیشن میں چلے گئے ہیں. ایک تو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی جاپان، جاپان جو ہے وہ ریسیشن میں چلا گیا ہے. جرمنی ریسیشن میں چلا گیا ہے. اچھا، اب میں بہت زیادہ اس میں تفصیل میں جائے بغیر صرف آپ سے اتنا کہوں کہ ایک ہوتا ہے سلو ڈاؤن، معاشی طور پہ سلو ڈاؤن ہو جائے، یعنی کہ معیشت کم ہو گئی ہے. کسی ملک میں بہت زیادہ انڈسٹریز نہیں لگ رہی، بہت زیادہ جابز نہیں ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. سلو ڈاؤن ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس 100 روپے ہیں فرض کریں، تو 100 روپے کی جگہ میں کما رہا ہوں 75 روپے. ٹھیک ہے، تو 75 روپے میں کما رہا ہوں، تو یہ ہو گیا سلو ڈاؤن. 75 روپے سے میں 25 روپے پہ آ گیا تو بھی سلو ڈاؤن ہے، اور سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن 25 روپے سے بھی میں زیرو سے نیچے نیگیٹو میں چلا جاؤں. اچھا، پیسے ہیں میرے پاس، بینک میں رکھے ہوں پیسے، 1000 روپیہ سیو ہے میرے پاس گھر پہ یا بینک میں، لیکن جو میں روز کما رہا ہوں وہ پیسے اگر زیرو سے نیچے چلے جائیں، یعنی میں نیگیٹو میں چلا جاؤں، تو اسے ریسیشن کہتے ہیں. کسی بھی ملک میں اگر گروتھ جو ہے جی ڈی پی کا سلسلہ وہ نیگیٹو میں چلا جائے تو وہ ریسیشن ہوتا ہے. اور ریسیشن کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو 2 کوارٹرز تک جاری رہے. یعنی سال میں 4 کوارٹرز ہیں نا، 3 مہینے کے. تو اگر کوئی بھی ملک 2 کوارٹرز یعنی 3 ماہ کے 6 ماہ تک اگر وہ 2 کوارٹرز تک وہ نیگیٹو میں رہے، ٹھیک، اس کی گروتھ، تو وہ ریسیشن ہے. ٹھیک ہے، تو جاپان چلا گیا ریسیشن میں. ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اتنے ٹریلین. جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اکانومی، وہ بھی چلا گیا ریسیشن میں. پیسے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اب کیونکہ وہ ریسیشن میں چلے گئے، تو دیکھیں میرے پیسے اگر 100 روپے سے بھی نیچے چلے جائیں، زیرو سے بھی نیچے، تو میں بینک سے نکالوں گا نا، تو وہاں سے خرچوں گا. تو یہ ریسیشن میں چلے گئے. اور ریسیشن اگر لمبا ہو جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جو 10 سال کا جو گریٹ ڈپریشن ہوا تھا. اچھا، اب بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اچھا، اب اس میں انڈیا پاکستان یہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں نا یہاں پہ، یہ جو ٹینشن بڑھ رہی ہے ایل او سی پہ، انڈیا یہاں پہ، اور جو شاہ محمود کہہ رہے ہیں بار بار فالس فلیگ، وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. کیوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ واپس آ کے اس حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت عالمی اقتصادی فورم کی صدارت بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے خطاب بھی کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی قوتیں جو ہیں وہ اب پاکستان کے مسائل سمجھ پا رہی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ بات جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ لاک ڈاؤن کے نتیجہ، اگر لاک ڈاؤن کنٹینیو رہتا ہے تو ملک کس طرح برباد ہونے جا رہے ہیں معاشی طور پہ. ٹھیک ہے. 70% ریسٹورینٹس نے امریکہ میں ریسرچ آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر چند روز اور بند رہے تو ہم دوبارہ کبھی نہیں کھل سکیں گے. ٹریول ببل ختم ہو گئی ہے. ٹریول ببل یعنی جو کہ ٹریول انڈسٹری اور جہاز ادھر ادھر جا رہے ہیں، سیاحت ہو رہی ہے ساری. کچھ انٹرسٹنگ اسٹڈیز ہیں یورپ کے حوالے سے، میں اگر پروڈکشن ٹیم ان کی سلائیڈز اگر ریڈی رکھے. ہوا یہ ہے کہ جو لوگوں کی زندگی ہے نا، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ کرونا وائرس کے بعد لوگ کس طرح ایمرج ہو کے دنیا میں آتے ہیں. تو میں نے کہا تھا ایک تو ریئل اسٹیٹ، دوسرا ہم نے کہا تھا کہ سیاحت، تیسری جو سب سے بڑی انڈسٹری غالباً ہٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہٹ ہونے جا رہی ہے کالجز اور اسکولز کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ چونکہ اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے قریب جو طلبہ ہیں دنیا میں، طلبہ اور طالبات مختلف اسکولز کے یا کالجز کے، وہ اپنے گھروں پہ ہیں، اسکولز بند ہیں. اور ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کو باہر کیوں بھیجا جائے، یا بچوں کو کسی اور ملک میں کیوں بھیجا جائے. کیوں نہ یونیورسٹی آف لنڈن یا ہارورڈ یا MIT یا کسی جرمنی کے یونیورسٹی کا، یا کہ کیوں نہ ان یونیورسٹیز میں جائے بغیر ان کی ڈگری یا ان سے جو سارا سلسلہ ہے، کیونکہ وہ یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، وہ جو ہیں آن لائن وہ پڑھا رہے ہیں، اور تو وہاں کیوں بھیجا جائے، اور وہاں بھیجے بغیر جو ہے تعلیم کیوں نہ حاصل کی جائے. ایک بات یہ. دوسری بات جو یہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک بڑی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ ٹرمپ کے لیے ایک پریشان کن صورتحال ہے. اور وہ یہ صورتحال ہے کہ جو جرمنز ہیں، یعنی یورپ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. اور وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے
کہ ان کا ایک کوبلر فاؤنڈیشن ہے ان کی ایک رپورٹ ریلیز ہوئی ہے، اور وہ لوگوں سے انہوں نے جرمن سے پوچھا ہے، جرمنی کے لوگوں سے، نیٹو الائی ہے، بڑی پاور ہے، وہ جرمنی کے لوگوں سے انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ بیجنگ کے ساتھ ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں امریکہ کے، واشنگٹن کے. تو جو ان کی جو جرمنز ہیں وہ اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ 37%، 37% لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں امریکہ کے، 37، لیکن 36% نے کہا کہ ہم بیجنگ کے ساتھ ہیں. یعنی اتنا قریب آ گیا ہے جرمنی کے اندر ڈویژن کہ ہم نے برطانیہ کے ساتھ جانا ہے یا ہم نے امریکہ کے ساتھ جانا ہے یا ہم نے چائنا کے ساتھ جانا ہے. یعنی جرمنز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں آپس میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. چند ماہ پہلے تک، ستمبر تک 26% کا فرق تھا، اب 1% کا رہ گیا. اچھا، اسی طرح سے باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ چلے جائیں برطانیہ میں، تو برطانیہ میں برٹش فرینچ پالیسی گروپ نے ایک سروے کیا اسی مہینے مئی میں، اور اس میں صرف 28%، 100 میں سے 28 لوگوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرے گا دنیا میں. ٹھیک ہے. اور صرف 28%، اور یہ 13% سے کم چلی گئی یہ رپورٹ. یہ برطانیہ میں صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایوالو ایک پولنگ گروپ ہے، اس نے فرانس میں ریسرچ کی ہے، اور فرانس میں ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ فرانس کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو دہائیاں ہیں اس میں امریکہ کا لیڈنگ کردار ہوگا. تو پتہ چلا ہے کہ وہاں پر صرف 3%، فرانس میں 3% لوگ، یہ نیٹو کے اہم ممالک ہیں، 3% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ امریکہ کو قائدانہ کردار ادا کرتے دیکھتے ہیں. پھر ایک جناب اٹالینز کے اندر سروے ہوا ہے، وہ SWG ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، ان کا بڑا تھنک ٹینک. وہ کہتے ہیں کہ 36% اٹالین جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ جائیں، اور صرف 30% نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جائیں. اچھا، اس کا مطلب یورپ جو ہے، یورپ میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی ہے. یہ کووڈ-19 سے پہلے تو ان کا چل رہا تھا نا کہ ہواوے کو لانا ہے نہیں لانا، وہاں انویسٹمنٹس ہو رہی تھی چائنا کی، امریکہ ان سے بات کر رہا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کووڈ کے بعد ایک دنیا جو ہے نا ایک عجب انداز میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک تو اس کے جیو اسٹریٹجک معاملات ہیں، ایک کاروباری گلوبل سپلائی چینز کی بات ہوئی تھی کہ اب ملک جو ہیں وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ لمبی سپلائی چین ہو، جو ٹرمپ نے کیا کہ جی انڈیا میں بھی نہیں ہوگا، امریکہ میں ہی ہر چیز بنے گی. اس کا مطلب ہے ٹرمپ خود یا امریکہ خود اس بات پہ پریشان ہے کہ کل کو ہم ڈیپینڈ کریں گے انڈیا پر بھی، جو اتنی دور بیٹھا ہے چائنا کے ساتھ، کہ وہاں سے چلنا شروع ہو ٹیلی فون، یا وہاں سے چلنا شروع ہو کوئی مائکروسافٹ کا پرزا یا کسی کا، وہ وہاں سے چلنا شروع ہو تو پتا امریکہ تک نہ پہنچا، رستے میں روک لیا اس کو کسی وارشپ نے. تو بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں دنیا جا رہی ہے وہ جو اپنے اندر بند ہو رہے ہیں ملک، کہ ہمارے یہاں ہی سب کچھ تیار ہو، سب کچھ ہمارے یہاں ہی بنے، سب کچھ ہمارے یہاں تیار ہو. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ کل پرسوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی افغانستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. 2-4 منٹ ہیں، میں تو اس میں کلوز کرتا ہوں. ایک عمران خان صاحب اور یہ پاکستان جو بار بار بات کر رہا ہے کہ فالس فلیگ کا خطرہ ہے، اور پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک فیک اکاؤنٹ سے، طالبان کے ایک فیک اکاؤنٹ سے یہ بات آئی کہ جی ہم انڈیا پہ غزوہ ہند شروع کرنے والے. یہ طالبان کا کشمیر کی موومنٹ جو ہے اس پہ وہی سٹانس تقریباً ہم بھی سفارتی حوالے سے کشمیر کی جدوجہد کی حمایت کر رہے ہیں. پاکستان وہاں پہ کسی ملیٹنسی کو، کسی گروپ کو اسلحہ نہیں دے رہا اور وہاں لڑ نہیں رہا. وہاں کی اندرونی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کشمیر کے اور انڈیا کے اور دنیا کے، جو وہاں پہ مزاحمت شروع ہوئی ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ طالبان کو جوڑ دے، افغانستان کو جوڑے کشمیر کے ساتھ. اور یہ ہمارے کچھ لوگ میرے خیال سے غلطی کر بیٹھے کہ انہوں نے ٹویٹ کو پتہ نہیں ری ٹویٹ کر دیا، کیا کر دیا. طالبان نے کہا ہے کہ ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 دسمبر 1999 کرسمس ایو یعنی کارگل جنگ ختم ہوئی ہے، نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں،
اکتوبر میں اور نومبر دسمبر بھارت کے اندر ان کا پلین ہائی جیک ہو گیا تھا جی اور وہ ہائی جیک ہونے کے بعد پلین ان کا اس میں 176 کے قریب مسافر تھے 814 فلائٹ 814 وہ کھٹمنڈو سے آ رہی تھی کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے وہ آ رہی تھی اندرا گاندھی ایئرپورٹ نئی دہلی اور 176 مسافر سوار تھے وہ جہاز جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا تھا ایک افسوسناک واقعہ جہاز ہائی جیک ہوا اور ہائی جیک ہونے کے بعد اس جہاز کو کہا گیا کہ آپ لاہور اتریں پاکستان نے اس کو اترنے سے انکار کر دیا لاہور ایئرپورٹ کی لائٹس آف ہو گئی میں کہانی کو شارٹ کروں گا یہ بڑی لمبی سٹوری ہے اس کے بعد وہ امرتسر پہ اترے اس میں امرتسر سے انہوں نے فیول بھروایا اس میں امرتسر اٹل بہاری واجپئی کی حکومت تھی انہوں نے کہا کمانڈوز کو بھیجا تو کمانڈوز کے پہنچنے سے پہلے جہاز فلائی کر گیا پھر لاہور اترا لاہور کے اندر اترنے کی اجازت نہیں تھی ان کو بہرحال وہ جیسے تیسے اتر کے پھر یہاں سے وہ فلائی کر گیا پھر وہ دبئی اترا ایئر انڈیا کا جہاز وہ دبئی اترنے کے بعد اس میں 27 لوگوں کو انہوں نے دبئی ایئرپورٹ پہ رہا کر دیا اور اس میں ایک شخص جہاں بھاگ ہو گیا اس کو گولی مار دی تھی یا چھوڑا وغیرہ مار دیا تھا ہائی جیکرز نے 5 ہائی جیکرز تھے اور اس کے بعد وہ دبئی سے وہ جہاز فلائی ہوا اور دبئی سے فلائی ہونے کے بعد وہ کندھار لینڈ ہو گیا اب بی جے پی کی حکومت تھی اٹل بہاری واجپئی کی اور انہوں نے کچھ 36 کے قریب انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ رہا کیے جائیں اور مطالبات تھے ہائی جیکرز کے اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں 200 ملین یا پتہ نہیں کتنا پیسہ انہوں نے مانگا اس کے بعد یہ ہوا کہ بھارت سے ایک ٹیم گئی طالبان کی حکومت تھی وہاں طالبان نے کہا کہ ہم بیچ میں نیگوشیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد یہ طے ہوا کہ نہیں 3 لوگوں کو رہا کیا جائے گا اور 3 لوگ رہا ہوئے اور یہ جو کندھار ایئرپورٹ پہ وہ جہاز کھڑا رہا بہت دن تک طالبان کی حکومت تھی اور جو لوگ رہا ہوئے بھارت کی قید میں تھے وہ لوگ ان میں سے ایک مسعود اظہر تھے ایک یہ احمد سعید شیخ نام ہے نا جی جو مسعود اظہر ہیں اور ساتھ وہ احمد سعید شیخ جو کہ ڈینل پرل مرڈر کیس کے اندر جو ہے وہ جس کو پکڑا ہوا ہے 2002 سے وہ جیل میں ہے یہ انڈیا کی قید میں تھا اس کو بھی رہا کیا اور ایک مشتاق زرگر غالباً اچھا ان 3 لوگوں کو انڈیا نے رہا کر دیا خوشونت سنگھ اس وقت وزیر خارجہ تھے اور جو ٹیم وہاں پہ مذاکرات کرنے گئی اس ٹیم کو جو بھارت نے سرکاری طور پہ بھیجی انٹیلیجنس بیورو کے چیف اس وقت اجیت ڈوول تھے جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں تو وہ ٹیم وہاں گئی اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی اس میں پاکستان ملوث تھا پاکستان تھا یہ تھا تو ایک طالبان کے ساتھ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا فلائٹ 814 ٹھیک ہے اب وہ طالبان بالکل الگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کشمیر کو بالکل الگ سائٹ پہ سفارتی حوالوں سے آواز اٹھا رہا ہے کشمیر کے لیے انڈیا ایک فالس فلیگ کرنا چاہ رہا ہے جی اب وہ فالس فلیگ متھے ڈالنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے وہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے ہائی جگہ مودی پھنس گئے نا چاروں طرف سے نیپال کھا گیا اب ڈائیورٹ کرنے کی کوئی نہ کوئی رستہ تو ہوگا نا کہ آپ کو جنگ چھیڑ دیں کوئی فالس فلیگ کروا دیں کوئی دہشت گردی کروا دیں اس کو افغانستان سے جوڑ دیں اس کو پاکستان سے جوڑ دیں یا براہ راست جنگ چھیڑ دیں ایل او سی پہ بریک لے لیتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کو بہت سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی فیک اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا ہمارا بھارت کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارا دل رو رہا ہے اس پہ لیکن یہاں سے نہ کوئی اسلحہ جا رہا ہے نہ کوئی تنظیم نہ کسی کو سپورٹ مل رہی ہے ان کے اپنے اندر ایک جدوجہد شروع ہوئی ہے پورے بھارت میں کشمیر کے بعد طالبان کا معاملہ بالکل الگ ہے لیکن چونکہ ماضی میں اجیت ڈوول کر چکے ہیں نا تو وہ کچھ جوائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے مجھے شک ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ جو تھا جس سے یہ بات کی گئی طالبان کے حوالے سے یہ بھی شاید ان کی کارستانی ہوگی آپ سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے سیاسی معاملات پر ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے ناظرین بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکٹر صاحب شوگر فورینسک رپورٹ کے حوالے سے کل وزیر اعظم صاحب کو پیش کی جائے گی اس کے بعد پھر کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کو پبلک کرنا ہے یعنی کیا سمجھتے ہیں کیا صورت نہیں پبلک تو ہو جائے گی عمران خان صاحب خود ہی کر دیں گے پبلک اور کیوں نہیں کریں گے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مافیاز کو توڑوں گا ختم کروں گا بلکہ ان سے جب میری بات ہوئی جو آخری ان سے بات ہوئی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں تو یہ اس کے بعد ریفارمز کرنے جا رہا ہوں شوگر انڈسٹری کے اندر پوری ریفارمز کروں گا کہ یہ آئندہ جو ہے کبھی شوگر مافیا اس ملک کو جو کنٹرول کرنے والی شوگر مافیا ہے وہ کبھی بھی
دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. ٹھیک. اب وہ کیسے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ اس کے اوپر خیال رکھیں. جو ٹائیگر فورس ہے ان کی سیکورٹی کلیئرنس کروا لیں. جی آپ ٹھیک ہے نا, سیکورٹی کلیئرنس ان کی کروا لیں, کیونکہ اس کو ایسے ہی انٹرنیٹ پہ لوگوں نے ڈالے ہیں نام اور اس میں رجسٹر ہو گئے ہیں. اچھا, اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق اور سندھ کے بیچ جو نہیں, وفاق اور سندھ کے بیچ تو کیا ہے, وفاق اور سندھ کے درمیان دیکھیں کورونا جو ہے کووڈ-19 جو ہے اس کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور بڑھنے جا رہے ہیں, اور اس کی ویکسین نہیں ہے, اور ویکسین اگر ہوگی بھی تو وہ آئے گی, تو آنے کے بعد وہ آگے جا کے لوگوں کو آگے جا کے علاج ہوگا اس کا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں یہ معاملہ سنبھلنے جا رہا. اور ہرڈ امیونٹی کے اوپر ظاہر ہرڈ امیونٹی پہ چھوڑا ہے نا, پوری دنیا نام نہیں لے رہی ہرڈ امیونٹی کا, لیکن اصل میں تو ہرڈ امیونٹی ہے نا کہ اتنے فیصد لوگ انفیکٹ ہو جائیں, پھر صحتیاب ہو جائیں, پھر ان میں اینٹی باڈیز بن جائیں. وہ اینٹی باڈیز کتنے دنوں تک رہتی ہیں جسم میں, آپ کو نا کچھ بار بار لگانے پڑتے ہیں, شاٹ لگانی پڑتی ہیں فلو کی, تو کتنے عرصے تک اینٹی باڈیز رہتی ہیں, نہیں رہتی, وہ دوبارہ آتی ہیں کیا. یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اور ٹرائلز ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں ٹرائلز مختلف ادویات کے حوالے سے. اب سوال یہ کہ یہ عین اس دوران جو ہے یہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی مسلسل ان کو علم ہے اس بات کا. میں نے آپ سے کہا نا کہ امپیریل کالج ہو یا یونیورسٹی آف واشنگٹن ہو یا باقی, یہ سارے پیپرز ان کی ٹیبل پہ پڑے. بلکہ یہ جو ہمارے کے پی کے وزیر صحت ہیں جھگڑا صاحب, تیمور جھگڑا نام ہے ان کا, تیمور جھگڑا صاحب پرائم منسٹر سے مل رہے تھے, تو میں نے کہا کہ کیا ہے تیمور صاحب آپ کے ہاتھ میں, تو انہوں نے بتایا پورا کہ امپیریل کالج کا ڈیٹا اور ساری دنیا بھر کے ڈیٹا, انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی ان پٹ ڈال رہے ہیں صوبوں کے حوالے سے. اسی طرح سے سندھ میں بھی یہ ہو رہا ہے, سندھ میں بھی وہ پورے انٹرنیشنل ڈیٹا کو, اور کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایک وفاق کے سطح پہ سیاسی یہ کیسے بن گیا بیچ میں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب معاشی بحران بہت بڑا ہے. اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ جو اعداد و شمار آئی ایم ایف کی طرف سے پیش کیے حفیظ شیخ صاحب نے, وہ بہت زیادہ درست نہیں تھے. آئی ایم ایف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور اب اگر ہم سی پیک کے ساتھ چلے گئے ہیں تو ان کو, اور یہ شروع بھی ہو گیا سی پیک سارا کام آگے شروع ہو گیا چائنا کے حوالے سے, تو وہ شرائط کیا تھیں, کیا ان شرائط, کیونکہ یہ بات ہوئی نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکارڈ دیں, ہمیں بتائیں یہ ادھر تو نہیں خرچ ہوگا ادھر. اب چونکہ چائنا اور امریکہ کھل کے سامنے آ رہا ہے سارے, تو ہم درمیان میں ہیں. ہم نہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو ہے, نہ ہمارا کوئی چائنا کے ساتھ ایشو ہے. دنیا ایک نئے دھارے پہ جا رہی ہے. ہم نے اپنے انڈے ایک ٹوکرے میں نہیں ڈالے ہوئے اس وقت, ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اس پورے وہ تو نمستے ٹرمپ کر کے آئے ہیں نا, ان کا معاملہ الگ ہے. تبھی تو گڑا پوتے جا رہے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں, کبھی تائیوان, کبھی وہ ہائیڈروکسی کلورین, کبھی وینٹیلیٹر بھیج دیے, کبھی سکم میں پھڈا پڑ گیا, نیپال کھا گیا. پرابلم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اس پوری صورتحال میں پھر وہی بات کہ عمران خان صاحب جو بدلتی ہوئی دنیا ہے, اس بدلتی ہوئی دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ تبدیلی آئی ہے عمران خان صاحب کی ٹیم میں, وہ آئی ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کی. اور وہ اسٹریٹجک تبدیلی, وہ سیاسی تبدیلی نہیں ہے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. وہ اسٹریٹجک, ان کو لوگ وزارت اطلاعات تو ایک ان کا چھوٹا سا وہ ہے, وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر آئے ہیں. ایک طویل کھیل ہے اس خطے میں جو شروع ہو رہا ہے. تو اس میں عمران خان صاحب, اب ان کی پارٹی کے لوگ بہت سارے وزرائی کہہ رہے ہیں کہ جو معاونان خصوصی ہیں, ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں, وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, وہ ڈیٹا سیکورٹی کے لیے غلام سرور صاحب نے کہا کہ مشیران اور دیگر لوگ بیگ اٹھا کے آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں. وہ بات ایسے ہو رہی ہے نا, وہ بات ایسے ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ساسے ان کے نہیں پتا, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, وہ کہاں سے آئے ہیں, کس نے ڈکلیئر نہیں کرتے. نہیں, اور وہ سینسیٹیو ڈیٹا, سینسیٹیو ایشوز ہے نا, سینسیٹیو. اگر آپ ڈیٹا تک چلے جائیں, اگر آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے پورے ملک کا, دیکھیں نا, کسی بھی بہانے آ جائے, یہ ہم غیر ملکی, ہم یہ فلانا کتنے اکاؤنٹس ہیں, کیا یہ نادرا والے کیا ہیں, یہ کسی کون سا پروگرام چل رہا ہے, اب ڈیٹا اٹھا رہے ہیں پورے ملک کے لوگوں کا, اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کے بعد آپ کا کچھ پتہ ہی نہ ہو, آپ کسی کو جواب دہی نہ ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو پھر یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی کا معاملہ ہے. بالکل, بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی وار کیبنٹ کی بات میں اسی لیے عمران خان صاحب سے بار بار کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اندر یہ پھڈے بہت زیادہ ہیں, اور یہ پبلک میں آنے والے ہیں. جو ان کی ٹیم کے لوگ لڑ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو شارٹ اور ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ مختلف جو کرائسس آ رہے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے بنانی چاہیے. وار کیبنٹ. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.